अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हम इंसानों को इस कायनात में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा तो आपको पता है कि जो सबसे कीमती चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह मियाँ ने दे के हमें अपने साथ भेजा है। आपको पता है उस कीमती चीज़ का, या यूँ समझ लिए कि लाइफ गुजारने के लिए हमें जो करेंसी दरकार है, उस करेंसी का नाम आपको पता है क्या है? जी हाँ व्यूअर्स, उस जो सबसे कीमती चीज़ है और जो सबसे अहम चीज़ है हमारी लाइफ की, उस करेंसी का नाम है वक्त, टाइम। तो व्यूअर्स, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये टाइम या ये वक्त क्या है और इसकी अहमियत क्या है। इसके लिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ जो सही बुखारी की हदीस है और इसके रावी हैं जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम दो रहमतों के बारे में बड़ी गफलत का शिकार है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सी दो रहमतें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सेहत और एक फारिग वक्त। यानी एक तो सेहत है और एक है फ्री टाइम। अब आप अगर डिक्शनरी में नेमतों रहमतों का अगर आप मीनिंग देखें तो उसके मायने आते हैं फेवर या खुशी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री टाइम को, सेहत को जो है वो नेमत करार दिया है, अल्लाह ताला की रहमत करार दिया है। तो ये वक्त या टाइम इतनी अहम चीज़ है, स्पेशली जो ये फारिग वक्त होता है हमारा। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे असलाफ और इमाम उन्होंने इसके बारे में क्या फरमाया है। इमाम इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसके वक्त को उसका मावन बना देते हैं। इसी तरह आप इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह एक जगह और अपनी किताब में लिखते हैं कि जब इंसान वक्त को ज़ाया करता है, यानी वक्त को ज़ाया करना एक इंसान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है बानिस्बत मौत के। क्योंकि वक्त ज़ाया करने से इंसान हक़ से दूर होता है और मौत उसको खल्क से दूर करती है। तो आपके नज़दीक हक़ से दूर होना, वक्त को ज़ाया करना हक़ से दूर होना है, और हक़ से दूर होना ज़्यादा ख़तरनाक है बानिस्बत मौत के। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि टाइम जो है, वक्त जो है, वो कितनी अहम चीज़ है। व्यूअर्स देखिए, वक्त हम मुसलमानों के लिए तो और भी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि हम मुसलमानों का जो दीन है, दीन इस्लाम जो है, वो उसके तमाम फ़राइज़ अगर आप गौर करेंगे तो टाइम के गिर्द घूमते हैं या टाइम के दायरे के अंदर आते हैं। व्यूअर्स, हम अपने पांचों जो फ़राइज़ हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आप इन सब को देखें तो सब के सब जो हैं वो टाइम के पाबंद हैं। आप नमाज़ों को देख लें, उसके टाइम होता है, औक़ात होता है दिन भर में, शुरू करने का भी और ख़त्म होने का भी। उसके दौरान आप नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह आप रोज़े को देख लें, एक महीना मुकर्रर है रमज़ान का फ़र्ज़ी रोज़ों के लिए, फिर उसमें भी आपको कब शुरू करना है, तुलुए आफ़ताब से पहले आपको नियत करनी है और फिर गुरूब आफ़ताब के बाद आपको उसको खोलना है। तो ये टाइम, उसके अंदर भी टाइम की पाबंदी है। इसी तरह आप हज देख लें, एक महीना है जिसमें आप परफॉर्म करते हैं, फिर उसके भी अय्याम हैं और उन अय्याम में भी तमाम अरकान को अदा करने का एक मखसूस टाइम है। इसी तरह ज़कात देख लें कि जब आपके माल के 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाती है। गर्ज़ ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मुसलमानों के लिए जो है टाइम की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है। यूँ तो देखिए, टाइम की अहमियत हर इंसान के लिए, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, बुत परस्त हो,
مسلمان ہوں سب کے لیے ہی اہمیت ہے، اور جس نے ٹائم کی قدر کری، اپنے وقت کی قدر کری، تو وہ کامیاب ہوا۔ آپ یہ دیکھیے، لیکن ہم مسلمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے وقت کی پابندی، وقت جو کہ ہمیں وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ ویورس، آپ نے یہ جملہ تو اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ جس نے وقت برباد کیا، وقت نے اس کو برباد کیا۔ جس نے ٹائم کی قدر نہیں کی، وقت کی قدر نہیں کی، وقت نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنا ہے۔ ویورس دیکھیے، جو انسان ہوتا ہے وہ چند عادتوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ اگر ہماری عادت کے اندر یہ شامل ہو کہ ہم اپنے لمحوں کی، اپنے گھنٹوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، تو پھر ہمارا دن اور ہمارے مہینے اور ہمارے سال ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں ویورس کہ جو اپنے منٹ کی، اپنے گھنٹوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ویورس، یہ سب سے قیمتی چیز ہے کسی بھی انسان کے پاس، وقت جو ہے، اگر وہ اس وقت کو برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے بچا لیں، تو آپ یقین مانیں کہ وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ویورس، یہ جو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی ایمفیسائز کرتے ہیں، یا اس کو جو ہے اہمیت والی چیز ہوتی ہے یا مضمون ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ انسان تو اللہ کی قسم کھاتا ہے اور کسی اور کی قسم کھانا جائز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اہم نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کی قسم کھاتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ چاند کی، سورج کی، اور رات کی کہ جب وہ چھا جائے، قسم کھا کے، اور اس مضمون کی اہمیت کو یا اس کو گواہ بنا کے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگائیے کہ وقت ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کے کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ویورس، انسان جو ہے اگر اپنے وقت کی اور اپنے وقت کی قدر کرے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جناب ڈیل کارنیگی، جو کہ ایک بہت مشہور ہیں سیلف امپروومنٹ کی بکس کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا اپنی بک میں ایک جگہ کہ انسان کے پاس جو ٹرو پوزیشن ہے، جو اس کے قبضے میں اگر کوئی چیز ہے اور واقعی ہے، تو وہ ہے اس کا آج، یعنی لمحہ موجود۔ انسان اگر اپنے اس آج کی آبیاری کرے، آج کی فکر کرے، اس کو ضائع ہونے سے بچائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا مستقبل تابناک اور روشن نہ ہو۔ ویئرز، انسان کو اپنے وقت کی پلاننگ کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے، اور اسپیشلی ہم مسلمانوں کو جب اپنے وقت کی پلاننگ کرنی ہے، تو ہمیں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ مثلاً ہم جب اپنے وقت کی پلاننگ کریں تو ہم اپنے دن میں جو 5 وقت کے ہماری نمازیں ہیں، ان کے اراؤنڈ ہم اپنے وقت کو جو ہے وہ بانٹیں، اس کے دوران ہم اپنے کام کو بانٹ لیں، تو یہ ہمارے لیے آسانی رہے گی اور ہمارا دن اللہ کے فرائض کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ ویورز، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ اور جب یہ لوگ ان کے قریب وقت آ جاتا ہے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ کاش ہمیں تھوڑا وقت اور مل جاتا اور ہم جا کے کچھ نیکی کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں، بس اب نہیں۔ اسی طرح شہداء کا ذکر آتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہداء جو ہے وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک دفعہ دنیا میں اور جائیں اور شہید ہوں، اور پھر ہم آ کے ہم اس سے بھی اونچا درجہ جنت کا حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اب بس۔ تو یعنی وقت
کی اتنی اہمیت ہے، جب ہمارے پاس سے یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے ہمارے لیے وقت جو ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کر کے کہا کہ ابن آدم کو 5 چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت غنیمت جاننی چاہیے، یعنی ان کے کھو جانے سے پہلے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے، اسی طرح آپ نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، پھر فرمایا مال داری کو غریبی سے پہلے، اور خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ تو ویئرس آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں 5 چیزوں میں بھی جو 3 چیزیں ہیں وہ وقت سے متعلق ہیں، یعنی وقت کی اتنی اہمیت ہے۔ ویئرس آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں اور ہمیں جب ایک امتحان گاہ میں جاتے ہیں، سمجھیے امتحان دینے کوئی بھی امتحان دینے جب ہم امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو دنیا کے امتحان میں تو ہمیں وقت پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے، اور سوال ہمیں نہیں بتائے جاتے، لیکن ہمیں وقت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں۔ تو اگر ہم تیاری کر کے آئے ہوں گے ہم پوری، تو ہم آرام سے ان 3 گھنٹوں میں ان پیپر کو آسانی سے سولو کر کے اور ہم آ جائیں گے اور ہمارا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ لیکن ویئرس اگر اس کے برعکس ہم نے کوئی تیاری نہیں کری اپنے امتحان کی، تو وہ 3 گھنٹے سوچنے میں ہی گزر جائیں گے، اور ہم بس ظاہری بات ہے جب ہمیں ان سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے تو ہم بیکار کی ڈوڈلنگ کر کے اور آ جائیں گے، اور ہمارا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو ہم فیل ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس ویئرس جو آخرت کا امتحان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک معین مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی ایک اس کی جو عمر ہے اس کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کی عمر ٹوٹل کتنی ہوگی، کب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو امتحان ہوگا ہمارے مرنے کے بعد، اس میں جو اہم سوال ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لیں گے۔ اور وہ 5 سوال کیا ہیں ویئرس؟ کہ جو عمر دی گئی تھی وہ کہاں گزاری، خصوصی طور پہ جوانی کہاں گزاری، علم کہاں حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، پھر آپ پیسہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جب تک انسان ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا تو وہ اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہلیں گے۔ اور اسی طرح قبر کے 3 سوال کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا رسول کون ہے۔ یہ 8 سوال، یہ ہمیں پتہ ہے جس نے ان 8 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے وہ کامیاب، یقیناً آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو ویئرس، اور یہ وہی دے سکے گا جو دنیا میں اپنے دی گئے اس قیمتی چیز کو، اس قیمتی پریشس کرنسی کو یعنی وقت کو احساس کے ساتھ اور جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ خرچ کرے گا۔ مثلاً وہ اس طرح ویئرس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کو دن میں 24 گھنٹے دیے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 24 گھنٹے کو یوز کر کے بڑے بڑے کام کر جاتے اور ان کے نام روشن ہوتے؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں آپ، مثلاً بل گیٹ ہے، یا یہ تھامس ایڈیسن تھا جس نے بلب ایجاد کیا، یا ویئرس اور اسی طرح آپ دیکھیں بڑے بڑے سائنسدان ہیں، تو ان کے پاس بھی ایک 24 گھنٹے تھے۔ تو انہوں نے کس طرح اتنی بڑی بڑی، اور یہی ایوریج عمر ہر ایک کو ملتی ہے، تو اس میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے۔ اور بعض دفعہ تو آپ دیکھیے جیسے محمد بن قاسم تھے جنہوں نے سندھ فتح کیا، 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بن کے، اور اتنے کامیاب سپہ سالار کہ انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا۔
تو ویورز آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنا ایک ایک منٹ خیال اور احساس کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کو کام میں لاتے ہیں، اس کو کارآمد بناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ کہ ان کے پاس بھی ہماری طرح یہی ایوریج عمر تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 6 لاکھ احادیث سند کے ساتھ اکٹھی کری، اور اس میں سے پھر چھانٹ پٹک کر کر بہت اچھی طرح 2,25,000 کے قریب جو ہے احادیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے اور صحیح بخاری کی صورت میں ایک کتاب کو مرتب کیا، جو آج آپ دیکھ لیے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ کوئی مسلمان گھرانہ ایسا نہیں ہوگا یا مسلمان شخص جو صحیح بخاری کے بارے میں نہیں جانتا یا اس سے استفادہ نہیں حاصل کرتا۔ تو ویورز، یہ کیا بات ہے؟ یہ لوگ اتنے کامیاب کیوں تھے؟ یہ لوگ اس لیے اتنے کامیاب تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرا، اپنے وقت کا احساس کرا اور اپنے وقت کو کارآمد طریقے سے خرچ کرا اس کو۔ ویورز، جب ہم اپنے لمحوں کا حساب رکھیں گے، اپنے لمحوں کا خیال کریں گے، تو یقین مانیے یہ لمحے ہمارے سال کو ہمارے لیے محفوظ بنا دیں گے۔ تو ہمیں اپنے لمحے کا خیال رکھنا ہے، اپنے لمحے کا حساب کرنا ہے۔ ویورز، آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں، یا ہم کس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کریں کہ وہ جو ہے زیادہ پازیٹیولی ہم یوز کر سکیں۔ ویورز، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم سونے کے ٹائمنگ کو نکال کر ہم اپنے دن کے اوقات کو 3 حصوں میں بانٹ لیں۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، دوسرا حصہ فیملی کے لیے، اور تیسرا حصہ ہمارے لیے۔ اب ویئرس، یہ دیکھیے کہ جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سب سے زیادہ حق اس حصے کا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمیں دنیا کی کامیابی سے زیادہ اپنی آخرت کی کامیابی کی، ہم مسلمان ہیں اور ہماری آخرت کی کامیابی ہمارے لیے سب سے پہلے اس کی اہمیت ہے۔ تو ویئرس، اس میں اب ہم چاہے اس طرح ہے کہ نمازوں کے ہیں، اذکار ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے، قرآن شریف کی تفسیر ہے، اس پہ غور و فکر ہے، مختلف علماء کی تقاریر ہیں، سپیچ ہیں، ان کی کتب سے امام جو ہیں ان کی کتب سے استفادہ حاصل کرنا ہے، فقہ ہے، شریعت ہے، یا اور بھی اس قسم کی جتنی بھی دین سے ریلیٹڈ ہماری چیزیں ہیں، ہم یا اپنا قرآن شریف حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آیتوں کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کے تزکیے کے لیے کوئی چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے ہمیں جو ہے وہ بے انتہا آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو ان چیزوں پہ ہم اپنا ٹائم سب سے پہلے لگائیں گے اور اس کو احسن طریقے سے کریں گے۔ پھر دوسرا حصہ ہماری فیملی کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جیسے مائیں ہیں، عورتیں ہیں، گھریلو عورتیں ہیں، تو ہم اپنے جو بھی گھریلو کام کریں اس کام کے دوران سب سے پہلے تو دیکھیے ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یہ کام میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، مثلاً کھانا پکا رہے ہیں، تو پہلے یہ نیت کریں کہ ہم اس کام کو اپنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے، اپنی فیملی کے لیے ہم جو کک کر رہے ہیں اس کو پوری ایمانداری سے، صفائی کے ساتھ، صفائی نصف ایمان ہے، اس کی غذائیت کا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے احسن طریقے سے ہم اس کو انجام دیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ کھانا دنیا میں ہمارے لیے صحت و غذائیت کا باعث بنے گا ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، بلکہ اس کا ثواب ہمیں اجر آخرت میں بھی ہمیں اس ٹائم کا اجر ملے گا۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کی کلیننگ کا، ان کو پرورش کا، ان کی فیڈنگ کا، ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے پہلے بھی ہم نیت کر لیں کہ ہم یہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اس کام کو اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، اور پورے اس کے جتنے بھی قاعدے اور اسلوب ہیں اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیں۔ اور اس کام کے دوران اگر ہم ذکر بھی کرتے رہیں اللہ کے ناموں کا اور اللہ کے کلام کا، تو وہ وقت وہ ہمارے لیے آخرت میں اجر کا باعث بنے گا،
اور یہ دنیا کے کام کا بھی ہمیں اجر ملے گا دنیا میں بھی۔ اسی طرح ویورز، جب جو پورشن یا جو بلاک ہم نے اپنے لیے مختص کیا ہے، اس میں فرض کریے ہمارا جو بلاک ہے اس میں ہم اپنی صحت سے متعلق ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنی ذہنی صحت کے لیے کچھ کتاب پڑھ رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، جس سے ہم اپنی ذہنی یادداشت کو بڑھا سکیں، اپنی ذہن میں چیزوں کو زیادہ دیر تک ریٹین رکھ سکیں، اس کی ہم ایکسرسائزیں کر رہے ہیں، تاکہ ہم دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی خود کتاب کا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اچھی طرح جو ہم نیت یہ کریں کہ ہمارا ذہن اچھا ہوگا تو ہم اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور اچھی طرح اس پہ عمل کر سکیں گے۔ ہم آیتوں کو، صورتوں کو اچھی طرح میمورائز کر سکیں گے ویورز۔ اور ہم ظاہری بات ہے اگر ذہنی طور پہ، جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے تو ہم نہ صرف یہ کہ اپنے لیے ایک فعال شہری ہوں گے، بلکہ ہم اپنی فیملی کے لیے بھی اور ہم اپنی عبادتوں میں بھی خوب خضوع اور خضوع پیدا کر سکیں گے، ہم اپنی عبادت شوق سے ادا کر سکیں گے، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ تو اس کا ہمیں نہ صرف دنیا میں اجر و ثواب ملے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا جتنے ہم صحت مند ہوں گے، کیونکہ صحت سے متعلق اللہ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی صحت مند رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور اس میں اگر ہم نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی کر لیں تو یقین مانیے کہ یہ وقت جو ہے ہمارے لیے آخرت میں جو ہے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ ویئرس، یہ چند ٹپس ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم میں مثلاً ہم ورک پہ جا رہے ہیں تو جاتے آتے میں جو ہمارا ٹائم خرچ ہو رہا ہے، اگر ہم اس ٹائم کو ہم اپنے اذکار کمپلیٹ کرنے میں، اپنی تسبیحات کمپلیٹ کرنے میں یا کوئی صورتیں میمورائز کرنے میں، اب تو دیکھیے ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہوتے ہیں اور اس میں ہم اللہ کا کلام بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو میمورائز بھی کر سکتے ہیں اپنے راستے میں۔ ہم یہ تمام اپنا جو وقت ہے اس میں بھی صرف کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم خالی گاڑی میں بیٹھ کے باہر دیکھیں یا گانے سنیں یا کچھ سوچتے ہوئے یا فون پہ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اس کے بجائے ہم اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ ویئرس، دیکھیے جو صحابہ اکرام تھے وہ جو بھی فری وقت ان کو ملتا تھا اس میں وہ درس و تدریس، اللہ کے رسول سے دین کو سیکھنے میں، اللہ کے رسول سے دین کو سمجھنے میں گزارتے تھے۔ ان کا ایک ایک منٹ فری ٹائم کا اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے اگر وہ کر سکتے تھے ویورز تو ہم بھی تھوڑی کوشش کریں، ہم اگر ان جتنا جو نہیں کر سکے اگر، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اچھا وقت اپنا جو ہے وہ اچھے کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ ویورز دیکھیں، انسان کو جو ایک ایوریج عمر ملتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 60 65 اتنی، اس میں سے آپ 12 15 سال بچپن کے نکال دیں اور 1/3 حصہ آپ اگر اپنی سونے میں جو ہم سوتے ہیں اس میں نکال دیں تو ہمارے پاس لے دے کے 30 35 ایئرس کی ایج رہ جاتی ہے۔ تو اس میں اب ہمیں اپنی جتنی بھی آخرت کو سنبھالنے کے لیے کام کرنے ہیں وہ اسی ٹائم میں کرنے ہیں۔ تو ہم ایسے جو کام ہیں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں کم ٹائم میں، تو ہمیں وہ ان کاموں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، زیادہ خیال کرنا چاہیے ان ٹائم کو جو ہے خرچ کرنے میں۔ ویئرس، یہ اس طرح چند چیزیں ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں اور احساس کریں تو یقین مانیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ہم اچھا اپنا زندگی کے لیے اچھا مقام حاصل کر سکیں۔ ویئرس، ٹائم جو ہے وہ ایک ایسی کرنسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اگر ہم اس کو ضائع کر دیں تو یقین مانیے کہ اس سے بڑی ہماری ناشکری دنیا کی نعمتوں کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ناشکری ہوگی کہ اللہ نے جو ہمیں یہ اتنی بڑی دولت دی ہے اس کو ہم لغو کاموں میں ضائع کر دیں، اور اللہ کو ناشکری سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ جب انسان کسی بھی نعمت کی ناشکری کرتا ہے
تو میں اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہوں۔ تو ویئرس اسی طرح ایک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو ہے اس سے احراز کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کو بیکار کے کاموں میں لگا دیتا، یعنی وہ پھر بیکار کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو یعنی انسان کا وقت کو ضائع کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ اس سے ناراض ہے جب بھی وہ بیکار کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو ہم ایز اے مسلم ہمیں زیادہ اپنے ٹائم کا کانشیس ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمارا تو مکمل دین جو ہے وہ وقت کی پابندی کے گرد گھومتا ہے، وقت کی پابندی کے دائرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں تو وقت کا زیادہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے وقت کا زیادہ خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ویورز، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اپنے مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا، ہرگز مت ہونا۔ تو دیکھیے یعنی ہم اپنی غفلت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کے ذکر کا، اس کے جو قرآن اور حدیث، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس سے کہیں غافل ہو جائے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ویئرس۔ یہ کائنات جو ہے وہ جن اصولوں کے تحت بنی ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہماری عقل مندی کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کا ہم سے حساب لیں گے۔ اس لیے لیں گے نا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل مند شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی قیمتی چیز کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ویئرس، ہمیں جو ہے اپنے وقت کی حفاظت کرنے والا بننا ہے، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر لمحے کے اوپر نظر رکھیں، ہر لمحے کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کو کارآمد طریقے سے خرچ کریں۔ تو یقین جانیے کہ ہمارے سال خود بخود کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ ویئرس، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریے، شیئر کریے، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرائیے۔ اور ویورز، انشاءاللہ تعالی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر کرنے والا بنائے، وقت کو صحیح طور پہ استعمال کرنے والا بنائے، اور وقت سے جو ہے وہ دین اور دنیا کا فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آمین۔ تو ویورز، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔